बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आदम से ख़ातम तक के प्रोग्राम में आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलान नबूवत के हवाले से उन बिशारात का ज़िक्र खैर होगा जो उलमाए यहूद, ईसाइयों के राहिबों, अहले अरब के काहिनों, जिन्नात वग़ैरह की ज़ुबानों और हवातिफ बाज़ वहशी जानवरों और बाज़ दरख्तों से सुनी गई। इस अम्र का भी तफसीली तज़किरा करेंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका के वक्त शयातीन को आसमानी बातें सुनने से हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया गया था। उस दौर में कसरत से सितारे टूटने लगे, यहाँ तक कि कुतुब कदीमा में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर मौजूद है, ये भी तज़किरा करेंगे। नबातात और पत्थरों पर किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी मकतूब हुआ, ये तज़किरा भी करेंगे। इब्न इसहाक़ ने लिखा है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका का वक्त करीब आया तो उलमाए यहूद, राहिब और काहिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बिशारात देने लगे। उलमाए यहूद और राहिब ये बिशारत इसलिए देते थे क्योंकि उनकी कुतुब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के औसाफ लिखे हुए थे। काहिनों के पास जिन्नात ऐसी खबरें लाकर दिया करते थे जिन्हें वो चोरी चुपके सुन लेते थे, क्योंकि उन्हें भी पूरी तरह आसमानों में दरअंदाजी से रोका नहीं गया था अब तक। इस तरह काहिनों को बाज़ उमूर का इल्म हो जाया करता था। इस अम्र की सराहत भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से कब्ल भी मलाइका आपका तज़किरा आसमानों पर किया करते थे। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत अम्र बिन अम्बसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होने वाली बिशारत से करते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हज़रत अम्र बिन मुनब्बे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने तुलूए इस्लाम से पहले ही अपनी कौम के माबूदान बातिला की इबादत को बिल्कुल तर्क कर दिया था। उस दौरान मुझे तीमा के बाशिंदों में से एक शख्स मिला, वो अहले किताब में से था। मैंने उसे अपनी उलझन बताते हुए कहा कि मैं इस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ जो बुत परस्त है। उसमें से यानी अहले अरब में से अगर एक शख्स को तू इस हालत में देखेगा कि उसके पास कोई अपना माबूद नहीं होगा तो वो बाहर निकलेगा तो 4 पत्थर ले आएगा, उनमें से 3 से इस्तंजा कर लेगा और एक को अपना खुदा बना लेगा और फिर अपने हाथों से बनाए हुए जाली खुदा की पूजा शुरू कर देगा। फिर वही शख्स रवानगी से कब्ल पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत पत्थर पा ले तो वो पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे की इबादत शुरू कर देगा। जब वो किसी और जगह बैठेगा तो किसी और ख़ूबसूरत पत्थर को देखकर वो पहले को छोड़कर उसकी परस्तिश शुरू कर देगा। अहले किताब, मैं पत्थर से बने बुत को बातिल माबूद समझता हूँ। वो न नफ़ा दे सकता है न कोई नुकसान दे सकता है। मेरी रहनुमाई किसी बेहतरी की तरफ की जाए। उस शख्स ने मुझे बिशारत देते हुए कहा कि अन करीब मक्कतुल मुकर्रमा से एक ऐसे फ़र्द का ज़ुहूर होगा जो माबूदान बातिला की जगह माबूद बरहक की इबादत की तरफ बुलाएगा। जब तुम उनकी ज़ियारत करो तो फ़ौरन उनकी इत्तिबा कर लेना, वो अफजल दीन लेकर तशरीफ़ लाएंगे। फिर उस शख्स ने मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ इशारा किया तो मैं मक्का मुअज़्ज़मा आ गया। मैंने पूछा कि क्या कोई नया वाक़या रूनुमा हुआ है, तो मुझे बताया गया कि नहीं। फिर मैं दूसरी बार मक्कतुल मुकर्रमा आया तो फिर वही सवाल किया। मुझे बताया गया कि एक शख्स का ज़ुहूर हुआ है जो अपनी कौम के माबूदान बातिला के अलावा माबूद बरहक की तरफ दावत देता है। मैंने अपनी सवारी उसी जगह बांध दी
اور مکہ مکرمہ میں آ کر اس ذات کے بارے میں پوچھنے لگا، تشویش کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مخفی جگہ پر تشریف فرما تھے۔ قریش آپ کو سخت اس دور میں اذیتیں دے رہے تھے۔ میں جستجو کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ کو کس نے نبی بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر میں نے عرض کی کہ اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسی ذات وحدہ لا شریک کی پوجا کروں، بتوں کو توڑ دوں، صلہ رحمی کروں اور مسافروں کو پناہ دوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ جس حیات آفری پیغام کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں میں اس پر ایمان پہلے لا چکا ہوں۔ میں نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ کیا میں آپ کے ساتھ رک جاؤں یا اپنے اہل خانہ میں اب واپس چلا جاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کی مجھ سے عداوت دیکھ نہیں رہے؟ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تم اپنے اہل خانہ میں چلے جاؤ۔ جب سنو کہ میں ہجرت کر کے کسی اور مقام پر پہنچ چکا ہوں تو وہاں پر میرے پاس آ جانا۔ پھر میں طویل عرصے تک اپنے گھر رہا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں حسب حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم وہی سلمہ ہو جو میرے پاس مکۃ المکرمہ میں آئے تھے۔ ناظرین کرام، اب بنو عبد الاشہل کے یہودی کی بشارت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب بدر میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایک یہودی تھا، اس کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشہل سے تھا۔ وہ قیامت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، حساب، میزان، جنت اور دوزخ کا ذکر اکثر کیا کرتا تھا۔ مشرک لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ اے فلاں تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں اٹھا کر ایسے دار کی طرف لے جایا جائے جس میں باغات ہوں یا جس میں آگ ہو تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس بات کی علامات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی علامت وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان شہروں کی طرف مبعوث ہوں گے، اس نے اپنے ہاتھ سے یمن اور مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کون کرے گا؟ اس نے میری طرف دیکھا، میں اس گروہ میں سب سے کم عمر تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس بچے کو زندگی ملی، اس بچے کو زندگی ملی تو یہ ان کے عہد ہمایوں کو پالے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ وہ یہودی ابھی تک زندہ تھا۔ ہم آپ پر ایمان لے آئے جبکہ اس یہودی نے بغاوت اور حسد کی وجہ سے پھر آپ کا انکار کر دیا۔ ہم نے اسے کہا کہ اے یہودی تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو ہمیں ایک نبی کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ اس نے مکاری کے ساتھ کہا کہ میں تمہیں بتاتا تو تھا لیکن یہ وہ نہیں جن کے متعلق میں تمہیں بتایا کرتا تھا۔ یہودیوں کے ایک اور جید عالم کی بشارت سے متعلق امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے یمن گیا۔ اس قافلے میں ابو سفیان بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے بیٹے حنظلہ کا خط وصول کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی بطحہ میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں۔ اہل یمن کی مجالس میں یہ بات پھیل گئی۔ اس دوران ہمارے پاس یہودیوں کا ایک جید عالم آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم میں اس شخص کا چچا موجود ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں ان کا چچا ہوں۔
اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے بھتیجے پر جوانی کا خمار تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، نہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی خیانت کی ہے۔ قریش تو انہیں بلکہ امین اور صادق کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس یہودی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں؟ میں ہاں کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں ابو سفیان سے ڈر گیا کہ وہ مجھ پر جھوٹ بولنے کی کہیں تہمت نہ لگا دے، وہ میری بات کو رد کر دے گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ نہیں لکھ سکتے۔ یہ سن کر وہ یہودی فوراً دوڑا، اس نے اپنی چادر بھی وہیں چھوڑ دی اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ یہودی برباد ہو گئے، یہودی برباد ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم اپنے گھر واپس لوٹے تو ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ ابو الفضل، یہودی آپ کے بھتیجے سے خوف زدہ ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ لگتا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک قدح میں گھوڑے نہیں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا کہ ابو سفیان تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ یہ بات تو ویسے ہی میرے منہ سے نکل گئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے گھوڑے میدان قدح میں ضرور آئیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو اس وقت ابو سفیان نے قدح میں گھوڑے دیکھے۔ میں نے کہا ابو سفیان اپنی اس بات کو یاد کرو جو تم نے اس وقت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس بات کو یاد کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے۔ ناظرین کرام، امیہ بن ابی سلط کی بشارت کے حوالے سے امام ابن حشام لکھتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلط نے ابو سفیان سے کہا کہ میں کتاب میں ایسے نبی کے اوصاف دیکھتا ہوں جو ہمارے ان شہروں میں مبعوث ہوں گے۔ میرا ایمان تھا کہ وہ نبی میں ہی ہوں گا۔ میں اس کے متعلق باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ پھر مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ بنو عبد مناف میں سے ہوں گے۔ میں نے غور و فکر کیا تو مجھے عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ اور کوئی شخص ایسے اوصاف سے متصف نظر نہیں آیا، مگر اس کی عمر تو 40 برس سے متجاوز ہو چکی تھی، اس پر وحی نہیں آئی تھی۔ میں جان گیا کہ وہ نبی اس کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں نے امیہ کو بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ حق پر ہیں تو ان کی اتباع کر لو۔ میں نے پوچھا تو ان کی پیروی تو کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ مجھے ثقیف کی عورتوں سے شرم آتی ہے، کیونکہ میں انہیں بتایا کرتا تھا کہ میں وہ نبی ہوں۔ اب میں اپنی ہی بات کے رد میں بنو عبد مناف میں سے ایک ایسے نوجوان کی اتباع کیسے کر لوں؟ ناظرین کرام، بشارتوں اور پیشن گوئیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ایک راہب کی بشارت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوق بصرہ میں موجود تھا۔ وہاں کے ایک گرجا گھر کے راہب نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان میں سے کسی کا تعلق مکے سے ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں مکے کا ہی رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا وہاں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کون احمد؟ اس نے کہا ابن عبداللہ بن عبد المطلب۔ میرے علم کے مطابق اسی ماہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخر الانبیاء ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے۔ ان کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا، پھر کھجوروں والی زمین ان کی ہجرت گاہ بنے گی۔ اس نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ اے طلحہ، ان کی دعوت پر لبیک کہنے میں سب سے سبقت لے جانا۔ حضرت طلحہ یہ فرماتے ہیں کہ اس راہب کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں مکہ معظمہ واپس آیا تو میں نے یہ واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ اسے سن کر آپ نے مسرت کا اظہار کیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس فعل پر مشرک نوفل بن عدویہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو پکڑا اور انہیں بطور سزا ایک ہی رسی میں جکڑ دیا، اس لیے انہیں
قرینین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی دور میں ایک اور راہب کا مژدہ جاں فضا، ایک خوشخبری سنیے، ایک پیشن گوئی سنیے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن عاص بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میرے والد گرامی غزوہ بدر میں قتل ہوئے تو میں اس وقت اپنے چچا کے پاس تھا، اس کا نام ابان بن سعید تھا، استغفر اللہ، وہ ہمیشہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بغرض تجارت شام گیا، 1 سال وہیں ٹھہرا رہا، اس کے بعد وہ واپس آیا اور اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ میرے چچا عبداللہ بن سعید نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ پہلے سے زیادہ معزز ہے، وہ پہلے سے زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ یہ سن کر میرا چچا خاموش ہو گیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مرتبہ برے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ پھر اس نے کھانا تیار کروایا، اسے بنو امیہ کے رؤساء کے پاس بھیجا، اس نے ان سرداروں کو بتایا کہ میں فلاں گاؤں میں تھا، فلاں بستی میں تھا کہ میں نے وہاں ایک راہب کو دیکھا، اس کا نام لیا تھا۔ 40 سال گزر گئے لیکن وہ اپنے گرجے سے باہر تک نہیں نکلا اور مصروف عبادت ہی رہا۔ ایک دن وہ اپنے گرجا گھر سے باہر نکلا تو لوگ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔ میں بھی اس کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میں نے کہا کہ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مبعوث کیا ہے رسول بنا کر، نبی بنا کر۔ راہب نے پوچھا کہ ان کا اسم مبارک کیا ہے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے پوچھا کہ ان کے ظہور کو کتنا عرصہ گزرا ہوگا؟ میں نے کہا 20 سال۔ اس نے کہا کہ کیا میں تجھے دیکھے بغیر اس شخص کا حلیہ بتا دوں؟ پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارک بیان کرنا شروع کر دیا اور ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی، عین سراپا مبارک بیان کیا۔ پھر کہا اللہ کی قسم وہ اس امت کے نبی ہیں، اللہ کی قسم ان کا غلبہ اور تسلط ضرور ہوگا۔ پھر وہ اپنے گرجے میں واپس داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پیش کرنا۔ اس وقت صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا۔ ناظرین کرام، یہ پیشن گوئیوں کا ذکر، مقدس ذکر جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے موقع پر یا اس سے کچھ عرصہ پہلے مختلف راہبوں کی، مختلف عیسائی علماء کی پیشن گوئیوں کا۔ امام زینی دہلان حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ملک شام گیا، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے۔ قیصر روم نے ہماری طرف پیغام بھیجا، ہم اس کے دربار میں گئے، ہمارے ساتھ امیہ بن ابی سلط ثقفی بھی تھا۔ قیصر روم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارا تعلق عرب کے کسی قبیلے سے ہے، اور جو شخص وہاں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، وہ شخص میرے چچا زاد ہیں اور 5ویں پشت میں ہمارا نسب مل جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ تو قیصر نے کہا کہ جو کچھ میں تمہیں دکھاؤں اور جو اس کے بارے میں تم سے سوال کروں تو کیا تم مجھے سچ سچ جواب دو گے؟ ہم نے کہا کہ اے شاہ ذیشان، ہم آپ سے سچ بولیں گے، جھوٹ کیوں بولیں گے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے پیغام برحق کو رد کر دیا ہے یا قبول کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے پیغام کو رد کر دیا ہے، بلکہ الٹا ان کے ساتھ عداوت کی ہے، دشمنی کی ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ سچ بولیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اپنے معبودوں کی قسم دو
کہ میں تم سے جو سوال کروں گا تم ان کا صحیح جواب دو گے، اور جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کروں گا تم اس کے متعلق مجھے بالکل صحیح بتاؤ گے۔ ہم نے بادشاہ کے لیے اپنے معبودوں کی قسمیں اٹھائیں۔ اس نے ہم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور آپ کی دعوت کے متعلق بہت سے سوالات کیے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اچانک اٹھا، ہم بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اپنے محل میں قائم ایک کنیسے میں آیا اور اسے کھولنے کا حکم دیا کہ کھولو اسے۔ پھر اس میں داخل ہوا، ہم بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک پردے کے پاس آیا اور اس پردے کو اٹھانے کا حکم دیا، تو وہاں ایک شخص کی تصویر تھی۔ قیصر روم نے پوچھا کہ کیا تم اس تصویر کو جانتے ہو کہ یہ کس کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہ ہم اس تصویر کو نہیں جانتے۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر ہے۔ پھر وہ مختلف کمروں میں جاتا رہا اور مختلف انبیاء کی تصاویر دکھاتا رہا۔ پھر وہ ہر تصویر کے پاس جا کر یہی کہتا کہ یہ تمہارے صاحب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ان کی تصویر ہے۔ ہم کہتے کہ نہیں، یہ ان کی تصویر نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک پردہ اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تصویر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم اس ذات والا کو جانتے ہو، اس تصویر کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، یہی تو ہمارے صاحب کی تصویر ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ تصویر یہاں کب سے ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یہ تصویر ہمارے گرجے میں موجود ہے۔ بلا شبہ تمہارے وہ صاحب نبی مرسل ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ کاش میں ان کے پاس حاضر ہوتا اور ان کے قدموں کا دھون پیتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کا واقعہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دیکھی، جو پہلی تصویر کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھی، اسی تصویر کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تصویر دیکھی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پکڑے ہوئے تھی۔ راہب نے پوچھا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو جس نے اس ہستی پاک کی ایڑی کو پکڑ رکھا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ تو ابو بکر ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس ذات کو جانتے ہو جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو پکڑ رکھا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس راہب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ دونوں ہستیاں ان کے بعد ان کے خلیفہ راشد ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے نافع جرشی کی بشارت بھی بہت اہم اور دلچسپی کی حامل ہے۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جرش حمیر کا ایک قبیلہ تھا، ان کے شہر کا نام بھی یہی تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک کاہن تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر عرب میں پھیلنے لگا تو وہ اپنے کاہن کے پاس کچھ جاننے کے لیے گئے اور پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ ان کے پاس آیا اور اپنی کمان کے ساتھ ٹھیک لگا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر بہت دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اے لوگو، اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر عزت و کرامت کا تاج سجا دیا ہے۔ رب نے انہیں چن لیا ہے، ان کے قلب انور کو پاک کر دیا ہے، اور انہیں تم میں قوت عطا فرمائی ہے، یعنی وہ غلبہ پائیں گے، بالادستی پائیں گے۔ اسی طرح ایک کاہنہ کی بشارت کے بارے میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ سفیان بن مجاش اتمیمی سے روایت ہے کہ اس نے اپنی قوم کے مقتولین کی دیتوں کو اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ ایک دن اس سلسلے میں وہ اپنی قوم سے تعاون کی درخواست لے کر ان کے پاس آیا۔ جب وہ تمیم کے قبیلے کے پاس سے گزرا تو اس قبیلے کے لوگ ایک کاہنہ کے ارد گرد جمع تھے، اور وہ خود کلامی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس نے اس کے ساتھ پیار کیا وہ معزز ہے،
جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی وہ ذلیل و خوار ہے، جس نے اس کے ساتھ دوستی کی وہ محفوظ ہو گیا، جس نے ان کے ساتھ عداوت کی وہ رسوا ہوا۔ سفیان نے کہا، اے کاہنہ، تو کس ہستی کا ذکر کر رہی ہے؟ کاہنہ نے جواب دیا کہ میں اس ذات مقدس کا ذکر خیر کر رہی ہوں جو حرم کے مالک ہیں، وہ صاحب علم و ہدایت ہیں، وہ علیم اور سخت پکڑ والا ہے، وہ جنگ اور سلامتی والا ہے، جو سرداروں کا سردار ہے، وہ آفتابوں کو سدھانے والا ہے، وہ گمراہی کے باعث ہر ہلاک ہونے والے کو بچانے والا ہے۔ سفیان نے پوچھا، اے کاہنہ، تجھے اللہ کی قسم، اللہ کا واسطہ ہے، بتا وہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا، وہ نبی پاک ہے، ان کی بعثت کا وقت قریب ہے، وہ سرخ اور کالے تمام لوگوں کی طرف بھیجے جائیں گے، وہ ایسی کتاب لے کر تشریف لائیں گے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا، اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ پھر سفیان نے پوچھا کہ کیا وہ عربی ہوں گے یا عجمی؟ کاہنہ نے جواب دیا، رفتوں والے آسمان کی قسم، درختوں کی قسم، وہ ماد بن عدنان کے قبیلے سے ہوں گے۔ اے سفیان، اب تجھے مزید سوال کرنے کی تو ضرورت نہیں رہی۔ پھر دہرایا، دوبارہ کہا کہ اب تجھے مزید سوال کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد سفیان نے کاہنہ سے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ اس دوران سفیان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس نے اس امید پر اس کا نام بھی محمد رکھا کہ شاید یہی وہ نبی ہو جس کا ذکر کاہنہ کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، سیف بن ذی یزن کی داستان بھی پہلے گزر چکی ہے کہ اس نے کس طرح جناب عبد المطلب سے بات چیت کی تھی اور کس طرح انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بشارت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیف نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں سلطنت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے۔ اس نبوت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور سلطنت سے خلافت عباسیہ مراد ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت بھی ہے۔ امام ابن اسیر اور علامہ ابن سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل میں نے یمن کی طرف سفر کیا۔ میں اسکلان الحمیری کے یہاں بطور مہمان ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ ایک عظیم اور علم والا بزرگ تھا۔ میں جب بھی یمن آیا کرتا اس کے یہاں ضرور قیام کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے مکہ مکرمہ، کعبہ مشرفہ اور آب زمزم کے متعلق سوال کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے جس نے تمہارے دین کی مخالفت کی ہو، تمہارے معبودان باطلہ کی مخالفت کی ہو؟ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اس کے یہاں ٹھہرا۔ اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی قوت بصارت بھی جواب دے چکی تھی۔ اس کے بیٹوں اور پوتوں نے اسے میرے متعلق بتایا۔ اس نے پگڑی پہنی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے کہا کہ اے قبیلہ قریش کے فرد، اپنا نسب بیان کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف بن حارث بن زہرہ ہوں۔ اس نے کہا، بس اے زہرہ کے بھائی، اتنا تعارف کافی ہے۔ کیا میں تجھے وہ بشارت نہ دوں جو تیرے لیے تجارت سے بھی بڑھ کر ہے، بہتر ہے، ہر چیز سے بڑھ کر؟ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے خوشخبری سنائیے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بتاتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پہلے ماہ میں تیری قوم میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے ہیں۔ اس نے انہیں منتخب اور برگزیدہ بنایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان پر اپنی
کتاب نازل کی ہے، ان کے لیے ان گنت ثواب مقرر کیا ہے۔ وہ بت پرستی سے روکیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، وہ خود بھی حق پر عمل پیرا ہوں گے، وہ حق کا حکم دیں گے، وہ خود بھی باطل سے کنارہ کش ہوں گے اور باطل سے روح گردانی کا حکم بھی دیں گے۔ میں نے پوچھا کہ ایسے عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ غلطی اور خطا نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے لیے ہلاکت ہوگی، ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا۔ اے عبد الرحمن بن عوف، تم ان کے ماموں ہو، اس واقعے کو ابھی راز رکھو، مخفی رکھو، جلدی جلدی واپس جاؤ اور جا کر ان کے معاون اور مددگار بن جاؤ۔ میری طرف سے یہ اشعار بھی ان کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کرنا، کہ میں، جس کا ترجمہ ہے کہ میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ معبود برحق جو رات کو اجالے میں اور دن کو ظلمت میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اے اس شخص کے نور نظر جس کے ذبح ہونے کا فدیہ ادا کیا گیا تھا، آپ قریش میں سے صاحب اسرار ہیں، آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ یقین کی طرف دعوت دیتے ہیں جو حق اور کامرانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میں اس معبود برحق کی گواہی دیتا ہوں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پروردگار ہے کہ آپ وادی بطحا میں مبعوث ہوئے ہیں، بارگاہ لم یزل میں میری شفاعت فرمائیں، اس دعوت کے طفیل جس میں لوگوں کے لیے فلاح کا پیغام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربوں کی خاص صفت کے مطابق یہ اشعار یاد کر لیے اور واپس آ گیا۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہے، ان کی بارگاہ میں جائیے۔ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے پر آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تمہارا چہرہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میں تمہارے لیے بھلائی کی امید کرتا ہوں، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایک امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کچھ کہے بغیر، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا بھیجنے والے نے تمہیں ایک خط کے ساتھ بھیجا ہے، لاؤ وہ خط مجھے دے دو۔ تو میں نے آپ کو سارے واقعے کی خبر دی اور آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمیر کا بھائی مومن ہے، وہ میری تصدیق کرنے والا ہے، اس نے میری جو صفات حمیدہ بیان کی ہیں وہ سب سچ ہے اور حقیقت ہے۔ ناظرین کرام، ایک یہودی عالم کی بشارت بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کی دلالت کرتی ہے۔ امام زینی دہلان تحریر کرتے ہیں کہ مخیریق مدینہ طیبہ کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بہت سا مال بھی تھا، مالدار آدمی تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور نبی پہچانتا تھا، مگر اس پر اپنے دین کی محبت غالب تھی۔ جب غزوہ احد رونما ہوا تو یہ ہفتے کا دن تھا اور مخیریق نے کہا کہ اے گروہ یہود، بلا شبہ تم جانتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرنا تم پر لازم ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آج ہفتہ یعنی السبت ہے اور ہم دین موسوی کے مطابق آج کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جناب مخیریق نے کہا کہ اب تمہارے لیے ہفتے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، یعنی شریعت موسوی تو منقطع ہو چکی ہے۔ پھر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور باہر نکل آیا۔ وہ احد کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ آ کر مل گیا۔ اس نے اپنی قوم کو وصیت کی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا سارا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ پھر جس طرح چاہے تصرف فرمائیں،
پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مال کو صدقہ فرمایا۔ آپ فرمایا کرتے تھے مخیریق یہودیوں میں سے بہترین آدمی تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح الاصابہ فی معرفت الصحابہ اور طبقات ابن سعد میں بھی منقول ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اہل یہود کے ایک جید عالم تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں 32 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اوصاف کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہ اوصاف حمیدہ سابقہ الہامی کتب سے یاد کر رکھے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کے متعلق پوچھا جو تورات میں موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تورات مقدس میں موجود ہے کہ وہ لوگوں کے سردار اور اولاد آدم میں سے برگزیدہ اور چنیدہ ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، وہ فاران کے پہاڑوں اور وادی المقدس کی قرض اگنے کی جگہ سے ظہور فرمائیں گے، وہ وہاں توحید اور حق کا اظہار کریں گے، پھر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے، وہاں ان کے ساتھ جنگیں ہوں گی، وہاں ان کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوگا، اور اس جگہ ان کا وصال ہوگا، اور اسی جگہ ان کا روضہ مبارک ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ مبارک تذکرہ جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان پیشن گوئیوں کا، ان بشارات کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں یہودی علماء اور یہود و نصارہ اور عیسائی علماء کرتے رہے اور مختلف کاہن کرتے رہے۔ حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ کی بشارت کے حوالے سے امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے بعض افراد سے روایت کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے علاوہ جس چیز نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا وہ خبریں تھیں جو ہم علماء یہود سے سنا کرتے تھے۔ ہم تو مشرک اور بت پرست تھے، ہمارے پڑوس میں اہل کتاب کا بسیرا ہوا کرتا تھا، ان کے پاس ایسا علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا، اور ان کے اور ہمارے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب انہیں کسی اذیت ناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آن پہنچا ہے جو تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کریں گے۔ ہم ان سے اکثر یہ بات سنا کرتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ ہم نے وہ چیز فوراً پہچان لی جس سے اہل کتاب ہمیں ڈرایا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم نے جلدی کی اور ان پر ایمان لے آئے، مگر وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیت طیبہ نازل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو لعنت ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر۔ ناظرین کرام، بات صرف اہل کتاب کی بشارات تک محدود نہیں ہے، بلکہ کئی جنات کی خوشخبریاں بھی تاریخی روایات کا حصہ ہیں۔ انہی میں حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے۔ امام ابو یعلا، امام طبرانی اور ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم سے تھا، اور وہ زمانہ جاہلیت میں کاہن بھی تھے اور شاعر بھی بہت پڑھے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن کعب القرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس سے ایک شخص گزرا۔
آپ سے عرض کی گئی کہ اے امیر المومنین کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے پاس ان کا ایک تابع جن آتا تھا، اور اس جن نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اقدس کی بشارت دی تھی۔ اس سے قبل ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے لوگو، کیا تم میں سواد بن قارب موجود ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب دوسرے سال حج کا مہینہ آیا اور لوگ دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکۃ المکرمہ حاضر ہوئے تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم میں سواد بن قارب موجود ہیں؟ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ فاروقی میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ امیر المومنین یہ سواد بن قارب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ ہی ہیں سواد بن قارب؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی سواد بن قارب ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کیا جن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی بشارت لے کر کیا تمہارے پاس آیا کرتا تھا؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک جن یہ خوشخبری لے کر آیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کاہن تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر حضرت سواد کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو کسی شخص نے اس طرح میرا استقبال نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم تو اس سے بھی عظیم گناہ یعنی شرک میں مبتلا تھے۔ پھر دوسری روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ مولا ہم کو معاف فرما، ہم زمانہ جاہلیت میں اس سے بھی بڑے گناہ میں مبتلا تھے، ہم تو بتوں اور پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ناظرین کرام، امام سہیلی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے سواد تمہاری کہانت کا پھر کیا بنا؟ یہ سن کر حضرت سواد کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور آپ سے بڑے گناہ یعنی شرک اور مردار کھانے میں مبتلا تھے، کیا آپ مجھے اس امر کے ساتھ آر دلا رہے ہیں کہ جس سے میں توبہ کر چکا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مولا ہمیں معاف فرما۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے سواد اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیجئے کہ آپ کس طرح اسلام لائے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان سنائی تو کہنے لگے کہ اے امیر المومنین ایک رات میں نیند اور بیداری کے مابین تھا، یعنی نہ سویا ہوا تھا پوری طرح نہ پوری طرح بیدار تھا کہ میرے پاس ایک جن آیا۔ اس نے مجھے ٹانگ ماری اور کہا سواد اٹھو اور میری بات کو غور سے سنو، اور اگر عقل اور دانش کے مالک ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ بلا شبہ قبیلہ لوئی بن غالب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے کہ مجھے جنات اور ان کی جستجو پر تعجب ہوا اور ان کے اونٹنیوں کو پالانوں کے ساتھ باندھنے پر تعجب ہوا۔ وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور ہدایت کی جستجو کرتے ہیں، جنات میں سے سچا ان کے جھوٹے کی طرح نہیں ہے۔ خاندان ہاشم کے برگزیدہ شخص کی طرف چلو، اس کے عظیم لوگ اس کے معمولی لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ میں نے اس جن سے کہا کہ بھائی مجھے سونے دو، میں ساری رات سو نہیں سکا، میں اپنی چارپائی سے نہیں اٹھا۔ دوسری رات آ گئی، وہ جن پھر میرے پاس آیا، اس نے مجھے پھر ٹانگ ماری اور کہا سواد اٹھو، میری بات غور سے سنو، اور اگر عقل و دانش رکھتے ہو تو اسے سمجھو۔ پھر اس نے وہی بات کی جو گزشتہ رات کی تھی۔
میں سونا چاہتا تھا، میں نے پھر ٹال دیا، دوسری رات بھی سوتے میں گزار دی۔ میں جن کی اس بشارت کی وجہ سے سفر پر نہیں نکلا۔ تیسری رات وہ جن پھر میرے پاس آیا، اس نے مجھے پھر ٹانگ ماری اور کہا، اے سواد بن قارب، اٹھو اور میری بات سنو، اگر تم عقل مند ہو تو میری بات کو سمجھو۔ پھر اس نے اسی سے ملتی جلتی بات کی جو پہلے اور دوسرے دن کی تھی۔ آخر کار تیسرے دن میں اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ رب تعالیٰ نے میرا دل تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سواد بن قارب، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں کون یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی توصیف میں چند اشعار لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ آپ نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی تو میں نے یہ اشعار بطور ہدیہ عقیدت پیش کیے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ ہر قسم کے علم غیب کے امین ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلے کے اعتبار سے سارے انبیاء کرام سے قریب تر ہیں۔ اے معزز ترین اور پاکیزہ ترین افراد کے نور نظر، اے خیر الانبیاء، اس پیغام کا ہمیں حکم دیجئے جو آپ کے پاس آیا ہے، اگرچہ وہ پیغام اپنی شدت کے لحاظ سے بالوں کو سفید کرنے والا ہے۔ اس دن میری شفاعت فرمائیے جس روز آپ کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور آپ کے علاوہ سواد کی کفالت کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میرا یہ کلام سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ ان کے چہروں پر فرح اور سرور کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کھل کر مسکرانے کے باعث نظر آئے۔ آپ نے فرمایا، اے سواد، تو دنیا اور آخرت میں کامیابی پا گیا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اس واقعے کے بعد حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا نہیں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، سواد، میں تم سے یہ حدیث سننے کا بڑا مشتاق تھا، کیا اب بھی وہ جن آپ کے پاس آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے اس وقت سے وہ جن میرے پاس اب نہیں آتا۔ قرآن پاک جنات کا بہترین عوض ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر ناظرین کرام دلالت کرتا ہے کہ جب حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قوم کے مرتد ہو جانے کا خطرہ دامنگیر ہوا تو انہوں نے اپنی قوم کو خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اے گروہ دوست، کسی قوم کی سعادت مندی اس میں ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسری قوم سے عبرت حاصل کرے۔ اس کی بدبختی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ صرف اپنے آپ سے ہی عبرت حاصل کرے۔ جسے تجربات نفع نہیں دیا کرتے وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ جس کو حق سما نہیں سکتا اسے باطل کب سما سکتا ہے؟ آج تم اس کے ساتھ فرما برداری کرو جس کے ساتھ کل میں نے ان کی فرما برداری کی تھی۔ اہل بلا کے لیے بس یہی روا ہے کہ وہ اہل عافیت میں سے سب سے زیادہ عافیت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ میں نہیں جانتا، شاید یہ لوگوں کے لیے گردش دوراں ہو، اگر اس طرح نہیں تو پھر
سلامتی ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت اسے پسند کرتا ہے، تم بھی اسے پسند کرو۔ اس نصیحت پر ان کی قوم نے پھر انہیں ان کی اطاعت کر لی۔ ناظرین کرام، اب آخر میں مدینہ طیبہ کی ایک کاہنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن حشام روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح مدینہ طیبہ کی ایک کاہنہ ہوا کرتی تھی، اس کا نام خطیمہ تھا، اور اس کے تابع ایک جن تھا۔ ایک دن وہ جن اس کے پاس آیا اور وہ اس کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو اندر کیوں نہیں آتا تاکہ ہم باتیں کریں آپس میں۔ اس جن نے کہا کہ کیا مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، انہیں ایسے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ پہلی خبر تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مدینہ المنورہ میں پھیلی تھی۔ ناظرین کرام، بشارات اور پیشن گوئیوں کا سلسلہ اتنا طویل ہے کتب میں کہ ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ بے شمار پیشن گوئیاں اور بشارات موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی اسی موضوع پر ہوگا اور مزید ان بشارات کا تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔